रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 6 सितंबर है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब 7 सितंबर हो जाएगा। पिछले 2 दिन से मैं वीलॉग नहीं कर सकी अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, और आज जबकि 6 सितंबर है मैंने बहुत सारी बातें सोची थी। सोचा था कि इस मुल्क में जो 1965 में जो जंग लड़ी है और जिस तरह हम जीते हैं, मैं बताऊंगी कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह अवाम और फौज शाना बशाना खड़ी थी और अपने दुश्मन को उसने पीछे धकेल दिया था। लेकिन फिर एक अजीब सा वाक़या हुआ। एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो औरत जो शायद कम कमाती थी, 2 वक्त का ना सही पर अपने बच्चों को अपनी मेहनत से 1 वक्त का खाना ज़रूर खिला देती थी। लेकिन आज वो औरत अपने बच्चों को 1 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही। सोच सकते हैं उस माँ की मजबूरियाँ। वो औरत जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, आज अपनी तमाम तर इज्जत नफ्स को रोनते हुए वो दरवाजे दूसरों के दरवाजों के आगे खड़ी हुई कह रही थी कि मैं मांगने वाली नहीं हूँ, मुझे कोई काम दे दो बस। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके स्कूल की फीस दे गई है, शौहर तालीम याफ्ता है लेकिन बेरोजगार है। इसलिए समझ नहीं आया मुझे कि मैं किस तरह बताऊं कि सिर्फ 6 सितंबर को हमने क्या कुर्बानियां दी थी, हमने क्या अचीव किया था। मैं कैसे बताऊं कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब हम 6 सितंबर में अपने जवानों की कुर्बानियां याद करते हैं। वो हवा की बेटी जब मेरे सामने रो रही थी तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुक रहा था। हम शर्मिंदा हो रहे हैं अपनी माँओं के आगे, उन बाप के आगे जब वो बिलखते हुए देखते हैं अपने बच्चों को, उस मायूस बाप के आगे जो कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा और वो खुदकुशी कर रहा है। उस मुल्क में हम कैसे यौम दफ़ा मनाएं? वो मुल्क जहाँ पे जहालत है, गुर्बत है, बदअमनी है, भूख है, अफलास है, जहाँ पे लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है और 24 करोड़ लोग कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वहाँ पे कैसा यौम दिफा तो कैसा यौम आज़ादी। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को कड़वी लगे, लेकिन मुझे बताएं कि हम कैसे कोई जश्न मना सकते हैं जब हमारे पड़ोस में भूख से बच्चे रो रहे हों, माँ बाप खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएं क्योंकि वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकते। कहाँ अरबों बट रहे हैं, अरबों बट रहे हैं, कहाँ लोगों की तिजोरियों से अरबों निकल रहे हैं और कहाँ लोगों के पास 1 वक्त की रोटी नहीं है। अभी कल ही की बात है, सुनने में आया कि जी 16 महीने की हुकूमत में पीडीएम ने 10 अरब रुपए मीडिया पर खर्चा कर दिया, लेकिन 10 करोड़ रुपए आवाम को नहीं दे सके। लोगों को आटे की लाइनों में लग कर मरवाते रहे। फिर कहते हो कि हम धूमधाम से इस दफ़ा यौम दिफा मनाएंगे और धूमधाम से जश्न आज़ादी मनाएंगे। हम बड़े ही नज़रियाती हो गए, बड़े ही आइडियोलॉजिकल हो गए, हमें शऊर आ गया, हमें आगाही आ गई। ये कैसा शऊर है जो हमें चुप रहने पे मजबूर कर देता है? जब कोई भूख के मारे मर रहा होता है तब वो शऊर कहाँ जाता है? वो शऊर कहाँ जाता है जो उसको 2 वक्त की रोटी दे सके? वो आगाही कहाँ जाती है जो उसके साथ खड़ा हो सके, उसका दुख दर्द बांट सके? तब हमारे सारा शऊर, तमाम आगाही सब गायब हो जाती है। अभी सोशल मीडिया पे जी प्रोपोगेंडा हो रहा है कि जी अभी मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा। तो लग जाए मार्शल लॉ, क्या फर्क पड़ना है? किसको फर्क पड़ना है? पहले भी मार्शल लॉ लगते रहे, हम में से कितनों को फर्क पड़ गया? हम में से कितनों ने आवाजें उठाई? अयूब ने आइन मसमार किया, जियाउल हक ने आइन मसमार किया, मुशर्रफ ने आइन मसमार किया, एक दफा फिर आइन मसमार हो जाएगा और हो चुका है। लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? हमें अपने मफादात अजीज है। मुझे बताएं कि मार्शल लॉ क्या अमेरिका के आशीर्वाद के बिना लग सकता है? अमेरिका आशीर्वाद देता है और उसको चाहिए ऐसा डिक्टेटर जो उसके हुक्म की तामील कर सके, जो उसकी वो जितनी भी प्लानिंग उसने की है उस पूरी प्लानिंग को जो है अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा सके। उसको ऐसा डिक्टेटर चाहिए।
وہ لے کر آتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ملک میں کہ ان کے اوپر ڈکٹیٹرز کے اوپر انگلیاں نہ اٹھے، وہ برسات کر دیتا ہے پیسوں کی۔ آپ چاہے ایوب کا دور دیکھ لیں، اس میں بھی برسات ہوئی تھی، انفلو تھا کیش کا۔ چاہے آپ ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، چاہے آپ مشرف کا دور دیکھ لیں، اس میں بھی انفلو تھا، تاکہ لوگ خاموش رہیں۔ ان کو نفسیات پتہ ہے نا ہمارے ملک کے لوگوں کی، ان کو پتہ ہے ان کے پاس پیسہ پھینکو یہ چپ ہو جائیں گے، ان کے مفادات جو ہے پورے کرتے جاؤ، یہ ان کی بولتی نہیں، ان کی زبان کھلے گی نہیں، ان کو ساتھ جو مرضی ظلم کرتے رہو۔ کتنے لوگ بولے، مشرف کا جب دور تھا کتنے لوگ بولے کہ نہیں جی اس کا ملٹری کو غلط تھا، یہ آئین کے خلاف تھا، وہ بھی 10 سال بعد جا کر وکلا کو خیال آیا، وہ بھی جب ان کے اوپر بات آئی، ویسے تو وہ بھی چپ تھے، وہ بھی خاموش تھے، تو کسی نے کچھ نہیں بولتا، کوئی کچھ نہیں۔ ابھی بھی اگر مارشل لاء لگ جاتے تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں، بڑے جی ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ بولیں گے؟ چند لوگ بس، اور ان کی آوازیں سنتا کون ہے؟ کہنے کو تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کتنے لوگ باہر نکلے ان کی ریڈ لائن کو کیسے نکال کر اب کہاں کس طریقے سے کس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے شیر مربت کا سن ہی لیا ہوگا کہ وہ کس حالت میں جیل میں بند ہے، کتنے لوگ باہر نکلے۔ 24 کروڑ میں سے 1 کروڑ بندہ باہر نہیں ہے، 1 کروڑ بندہ سڑک پہ نہیں ہے۔ ہم صرف بولنے کے اور کہنے کی باتیں شیروں، اور آج کل سوشل میڈیا کے شیر بنے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں مارشل لاء لگ جائے، کچھ لگ جائے، کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، سب کے مفادات پورے ہونے چاہیے، سب چپ ہو جاتے ہیں۔ اب سننے میں آ رہا ہے، پہلے آیا تھا کہ مارشل لاء لگے گا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اور ان سے گارنٹی لی گئی ہے کہ وہ جی یو ایس اے کے انٹرسٹ کو جو ہے سیف گارڈ کریں گے، جو بھی اس کی پلاننگ ہے اس کو سیف گارڈ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اکتوبر میں وہ شیر صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور آ کر جی وہ جیل جاتے ہیں، یا ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ ایک مجرم کو جی ان کے رائمنڈ محل میں جانے کی اجازت ملتی ہے، کیونکہ ابھی جو ٹسوری صاحب مل کر ان سے آ رہے ہیں۔ تو کاشف عباسی صاحب کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، جب ٹسوری صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ تو سزا یافتہ ہیں، بھگوڑے ہیں، ایبسکاؤنڈر ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی قانون میں آپ کو پتا تو ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کے خلاف بھی تو قانون نے یہ بات کی ہے، تو وہ تو فوراً آگے نہیں جی یہ تو قانون کے مطابق ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو ایک بندہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر 2 الگ الگ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے قانون کے حوالے سے۔ تو بات یہ کہ فیصلہ آپ کے لیے خلاف ہو تو قانون برا، اور کہ اپنے دشمن کے خلاف آئے تو قانون بہت اچھا ہے۔ اس ملک میں آئین تو آئین ہی، سارا دن جو عدالتی کارروائی ہوتی رہتی ہے وہ مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1-2 فیصلے میں جس میں جج صاحب کو اسٹینڈ لے لیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے۔ باقی جو 100 فیصلوں میں 100 کیسز ہیں، ان کے فیصلے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اس میں تو مذاق بنایا ہوا ہے، مطلب آپ کور کرتے ہو 100 فیصلوں میں سے 2 فیصلے ایسے کر دیتے ہو جس میں لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں، باقی جو 90% جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے۔ آج بھی سارا دن جو بھی عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ مذاق سے کچھ نہیں، فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ سنائے نہیں جاتے، وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد آپ سنا بھی دیتے ہو، جب اس میں امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوئی تو کیسا وقت، کیسا فیصلہ، کہاں کا فیصلہ؟ آپ اپنے فیصلوں میں عمل درآمد ہی نہیں کروا سکتے ہو۔ آپ بتا رہے ہو کہ قانون کتنا کمزور ہے اس ملک میں، لوگ مر رہے ہیں بجلی کے بلوں پر۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے پہلے نگراں وزیر اعظم ہم ریلیف دیں گے، اب تو IMF نے بھی کہہ دی کیسی ریلیف؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری یہ 3 شرطیں، بڑھاؤ بجلی کے بل، بڑھاؤ ٹول ٹیکس، وہ تو اور کہہ رہے ہیں کہ بڑھاؤ۔ آپ کی کوئی ایگریمنٹس ہی نہیں ہو رہے ہیں، آپ لالی پاپ کے پیچھے ہیں، پھر آگے کہتے ہو کہ نہیں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ تو پچھلوں کی غلطی ہے، ہم تو سب کچھ اچھا کرنے کے لیے۔ پہلے بھی آپ نے اکنامک پلاننگ لائے تھے، آج آپ پھر اکنامک پلاننگ لا رہے ہو۔ وہ تاجر برادری جو سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی 1 ہفتہ پہلے کہ بڑا ظلم ہو گیا، میں نے ان سے بھی یہی بات پوچھی تھی کہ جی یہ ظلم جو ہے وہ کافی دنوں سے ہو رہا تھا، تو آج آپ کو کیوں خیال آیا؟ تب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جب ان کے اپنے گلے تک بات آئی نا تو آواز نکلنے لگی۔ اس سے پہلے غریب مر رہا تھا، سب خاموش تھے، لیکن جب ان کے اپنے بزنسز افیکٹ ہونے لگے نا تو سب کی آوازیں نکلنے لگی ہیں۔ پھر جی تاجر برادری سے ملاقات ہو گئی اور وہ سب پر امید ہو گئے کہ ابھی ایک جادو کی چھڑی چلے گی اور پورے ملک میں خوشحالی آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں جی کون سی اور کب اور کیسے جادو کی چھڑی چلتی ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ میرے خیال سے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی۔ ان کی بے حسی جو ہے وہ عروج میں، اور یہاں لوگوں کی بے بسی عروج پر ہے۔ میں نے یہ چینل اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں کوئی تجزیہ کر سکوں، میں بتا سکوں۔ میرا چینل کا پہلا مقصد یہ تھا کہ میں عوام کی آواز، عوام کیسے سوچتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، یہ بتا سکوں۔ اور عوام بھوکی ہے، عوام بلک رہی ہے، عوام اب آپ کو
کوس رہی ہے. جس کا بچہ مرتا ہے نا، اس کے ماں سے پوچھو اس کے دل سے کیا نکلتی ہے. جس کا بچہ رات بھر بھوکا رہتا ہے نا، اس باپ سے پوچھو کہ اس پر کیا گزرتی ہے جب وہ خالی ہاتھ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں کی آنکھوں میں بے بسی دیکھتا ہے، اپنی بچوں کی آنکھوں میں بھوک دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ان کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. وہ امید جو وہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ لائے گا تو روٹی لائے گا، تو جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو وہ باپ کتنا بے بس محسوس کرتا ہے. یہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا کھیل ہی اوپر ہے. آپ لوگوں کا تو یہ کھیل ہی نہیں ہے. عوام کون، کیسی عوام؟ آپ لوگوں کے تو اپنے مفادات ہیں، انٹرنیشنل سیناریوز ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں. ہم عوام یہ بڑی باتیں نہیں جانتے. ہم عوام چھوٹی چھوٹی باتیں جانتے ہیں. ان میں سب سے بڑی بات ہمارے لیے روٹی ہوتی ہے، پھر تعلیم ہوتی ہے، پھر صحت ہوتی ہے. ہم ان میں، اور آپ نے ہمیں انہی روٹی دال چاول کے چکروں میں لگا دیا ہے. ہم ترقی کے، غریب کا بچہ کیسے ترقی کرے گا جب آپ وہ دال چاول سے ہی نہیں نکلے گا؟ اور آپ شاید یہی چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ غریب ہی مرے. وہ غریب پیدا ہوا تھا، غریب مرے. اس لیے شاید آپ نے اس کو دال روٹی کے چکر میں لگا دیا ہے، کیونکہ جس دن وہ دال روٹی سے نکلا تو وہ آپ کو ٹکر دے گا، وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ سے سوال کرے گا، اور اس چیز سے آپ ڈرتے ہیں. اس لیے آپ نے غریب کو روٹی دال کے چکر میں لگا دیا. آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ غریب کو غریب غربت میں ہی مار دیں گے. آج جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، جو عورت میرے سامنے ہے، اس کے بعد میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، کیونکہ شاید میں خود شرمندہ ہوں. اللہ حافظ.